अस्सलाम वालेकुम, आप देखें एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने एक बॉन्डेड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी से मुतल्लिक एक पॉलिसी की मंजूर की थी। अब इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का मरहला आन पहुंचा है। इसमें होने क्या जा रहा है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ओमान की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाली ऑयल फैसिलिटी है क्या। और सबसे बढ़कर वफाकी हुकूमत पर बड़ा दबाव है कि IMF के साथ गवर्नेंस को बेहतर बनाने के हवाले से और कंपनियों की माली पोजीशन और कंपनियों में जो वफाकी हुकूमत के मातहत काम करती हैं वहाँ गवर्नेंस बेहतर करने के लिए कुछ इकदामात होने थे और उसके कुछ अहदाफ थे। वो अहदाफ भी मिस हुए और उन अहदाफ का बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है कि कैसे मुख्तलिफ़ कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आप बेहतरी का सफ़र शुरू करते हैं। तो काफ़ी महीने ज़रूर लगे, लेकिन अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत ने OGDCL और PPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 कर दी है। प्रेस रिलीज़ जारी हो चुकी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसको नई जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं, ये मामला अभी तक का ये राज ही है। हमने जानने की कोशिश की कि कौन कौन है जिनको इन बोर्ड के अंदर अपॉइंट किया गया है। उसकी तफसीलात भी आज आपके प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन कि पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व से मुतल्लिक जिसको अब डेवलप करने की कोशिशें हो रही हैं, एक बड़ा स्टेप अचीव कर लिया गया है। उसमें क्या हुआ है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो ये जिम्मेदारियां अदा करने जा रही है, जिससे हमें पता चल सकेगा कि हमने करना क्या है, कितनी स्टोरेज डेवलप करनी है, कितनी उसके ऊपर लागत आएगी और वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो इस सिलसिले के अंदर खिदमात हासिल की गई हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे आपको। पाकिस्तान की कई महीनों के काबशों के बाद एक मरतबा फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान का दौरा किया और इन काबशों के बाद एक मरतबा फिर अच्छी खबर आई है, जिससे ये इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के मबैन मामलात कुछ बेहतर होने जा रहे हैं। कुछ इसका भी जायज़ा लेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ओमान से एक ऑयल फैसिलिटी हमें मिली है। मिनिस्टर साहब, पेट्रोलियम डिवीज़न और मुतल्लिका हुकाम भी काफ़ी इसके ऊपर खुश हैं। ये ऑयल फैसिलिटी है क्या, कैसे ये ऑपरेट होने जा रही है, और हमें इन हालात के अंदर जब बड़े क्रिटिकल सिचुएशन है, अब नया हुरमस की बंदिश का मामला रहता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, हमें क्या क्या एडवांटेज हो सकता है इस फैसिलिटी से? बट सब पहले थोड़ा सा मैं मिडल ईस्ट जो ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं हमारे, उनके हवाले से जो पाकिस्तान के साथ उनका रोमांस रहा है वो थोड़ी सी मैं इसलिए वो बात करना चाहता हूँ ताकि फिर हमें ओमान जो ऑयल फैसिलिटी है उसकी अफादियत का पता चलेगा। आपको पता होगा बट सब जब हम 1998 में मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो था उसने न्यूक्लियर डेटोनेशन की थी, याद होगा। उसके बाद पाबंदियाँ लगी और उस पाबंदियों के बाद में हमारे साथ एक खुफिया डील हुई थी और वो सऊदी अरेबिया ने की थी। ऑयल फैसिलिटीज़ दी थी उन्होंने हमें। फिर वो ऑयल फैसिलिटी जो है ना गाहे बगाहे हमें मिलती रही। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम में आते थे या बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आता था तो वो हमें एक्सटेंड की जा रही थी। अभी भी पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरेबिया के साथ 1.67 बिलियन डॉलर्स की जो है ना ऑयल फैसिलिटी फॉर 15 ईयर्स हमें मिल जाए, क्योंकि हम पे बड़ा प्रेशर आता है। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो आपको पता ही है कि वो भी लोन्स पे ज़्यादातर मुश्तमिल हैं। तो जब हम बाहर से डॉलर्स दे के फ्यूल वगैरह ख़रीदते हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, तो उससे बड़ी तेज़ी के साथ हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो हैं वो एवेपोरेट होते हैं। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये है कि भट्ट साहब अबनाए हुरमस की वजह से हम, आपको पता है, हम एडनॉक से यानी कि दुबई से भी लेते थे, सऊदी अरेबिया से भी लेते थे, और KPC यानी कोयत पेट्रोलियम कंपनी से भी हम डीज़ल ख़रीदते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो रास्ते थे ये अबनाए हुरमस से होके आते थे। लेकिन ओमान एक ऐसा वाहिद कंट्री है भट्ट साहब जी, जो कि अबनाए हुरमस से बाहर है। और इससे हमने, आपको पता होगा कि मार्च में हमने को पहली दफ़ा 3 हमने लिए थे पेट्रोल के कार्गोस लिए थे, और मार्च के महीने में ही हमने एक डीज़ल का कार्गो लिया था। बिल्कुल। तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ऑन टाइम डिलीवरी भी हो गई थी और पैसे भी इतने ज़्यादा चार्ज नहीं उन्होंने किए थे। लेकिन अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं, हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वो आपको पता है डायनामिक हैं और प्रीएम्प्ट भी करते हैं चीज़ों को। तो उन्होंने बहुत पहले जो था ये इंगेज किया हुआ था ओमान की अथॉरिटीज़ को। तो ओमान वालों के साथ भट्टी साहब हुआ ये है कि उनके साथ हमारी
ایک ڈیفر پیمنٹ پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو پٹرول اور ڈیزل دیں گے. جس طرح کی فیسلٹی ہماری کویت پیٹرولیم کے ساتھ بھی ہے اور سعودی عرب کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ جیسے. تو یہ جو آئل فیسلٹی ہے $200 ملین کی ہوگی. یعنی آپ $200 ملین کی جو بھی آپ پروڈکٹس لیں گے وہ ڈیفر پیمنٹ پہ لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اسپیس ہے ان حالات بڑی اسپیس ہے. اور دوسری یہ ہے بٹ صاحب کہ اگر ابنائے ہرمز کا کرائسس جو ہے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بڑھتا ہے تو یہاں سے ہمیں جو ہے یہ فیسلٹی افیکٹ نہیں ہوتی, یہ فیسلٹیز افیکٹ نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پھر کل ECC کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں پھر ایک سیل پرچیز ایگریمنٹ ود OQ, یہ OQ جو ہے ٹریڈنگ کمپنی ہے, یہ ایمان کی اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے, اس کے ساتھ PSO کا سیلز پرچیز ایگریمنٹ اس حوالے سے ہوا ہے کہ وہاں سے وہ آئل پروڈکٹس لیں گے, ٹھیک ہے نا, ڈیزل بھی, پیٹرول بھی. بہترین ایک اور سپلائی کا ذریعہ بھی آپ نے ڈھونڈ لیے اور یہ ڈائیورسیفائی بھی کیا ہے ہم نے. اپنی جو امپورٹس ہیں خاص کر جو آئل پروڈکٹس ہیں ان کی ہم نے ساری جو انڈے ہیں نا ایک ہی ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں, وہ کویت سے لیتے ہیں یا دبئی سے لیتے تھے. تو اس وجہ سے اب یہ ہم نے ڈائیورسیفائی بھی کیا اس کو, تو یہ ہمارے فائدے میں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے اور یہ اس میں علی پرویز ملک صاحب نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ میں ان کو, یہ ظاہر ہے جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. بالکل ایسا اور ویسے تو ہم تنقید کرتے ہی رہتے ہیں. بالکل ایسا ہے, بالکل درست کہا آپ نے, ہم تنقید تو کرتے رہتے ہیں لیکن ایک اچھا کام ہے اور اس کو ڈیفینیٹلی فاسٹ ٹریک پہ آگے بڑھانا چاہیے. خالد اسی کے ساتھ تھوڑا سا ہم ایڈ کر دیں گے آپ, ہم اگر آئل کی ایک اور اہم سپلائی سورس کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی ڈیفرڈ پیمنٹ کے ساتھ, تو ہماری بہت زیادہ فوکس ہے اور اس بات کی ضرورت پر شدت کے ساتھ اس کی ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس اسٹریٹجک آئل ریزروز ہونے چاہیے, کیونکہ نہیں ہے. بالکل اس حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی, بات چیت ہو رہی تھی, اور ہب کے اندر بھی ایک پلان ہے وہاں پہ کچھ کام ہونا, لیکن اس کے لیے کہ آپ کو ایک کمپریہنسو اور ایک آرگنائز طریقے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. بالکل کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے, آپ اس کو افورڈ کتنا کر سکتے ہیں, پروڈکٹ کتنے دن کی ہوگی, مطلب بہت سے ارینجمنٹس ہونے. بالکل اس مقصد کے لیے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج. ایک اہم کمپنی کا انتخاب کیا گیا ہے, وہ کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے اور وہ کیا ہمیں تجویز کرے گی؟ بٹی صاحب بہت بہت شکریہ. بٹی صاحب ووڈ مکینزی کمپنی کا نام ہے اور انہوں نے کمپیٹ کیا, 4 کمپنیوں نے بولیاں دی تھیں اور انہوں نے فیزیبلٹی کے حوالے سے کہ فیزیبلٹی بنائی جائے کہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہیں وہ کہاں کہاں ہونے چاہیے اور ان کی لاجسٹکس کا کیسے ہوگی اور ان سے کتنا ہمیں فائدہ ہو سکے گا. اس حوالے سے ان کو TORs کے ساتھ انہوں نے وہ فیزیبلٹی جیت لی ہے ووڈ مکینزی کو. اور جو علی پرویز صاحب نے اس ہائی لیول میٹنگ کی صدارت بھی کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں, ریلیونٹ ادارے ہیں, آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمیں جو ہے جو ہمارے جو اسپیشل جو ہمارا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہیں جس کو ہم SPR کہتے ہیں, ان کو ہم نے کہاں کہاں بلڈ کرنا ہے, تو اس کے حوالے سے کہاں کہاں نیڈ ہے تو وہ بتانے پڑے گی. بٹ صاحب یہ جو اسپیشل جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہیں یہ پاکستان میں بالکل نہیں ہے. یہ گورنمنٹ نے ہی اس کو اون کرنا ہے. اس میں ظاہر انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوگی, جوائنٹ وینچرز بھی ہمیں کرنے پڑیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر جو پوٹینشیل جو انویسٹرز ہوں گے اس میں بڑی بڑی آئل کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں باہر کی, اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی بھی کمپنیز آ سکتی ہیں. تو میں اس کو بٹ صاحب یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جب ابنائے ہرمز کا کرائسس آیا تو آپ کو پتہ ہے EI ایک جو ہے اسپیشل جو پیٹرولیم ریزروز ہیں یہ یورپین جو ہمارے ممالک ہیں ان کے ہیں اور ساتھ ساتھ USA کے ہیں بھی ہیں. تو انہوں نے بھی اپنے اسٹریٹجک ریزرو سے جو ہیں قیمتوں کو سٹیبلائز کرنے کے حوالے سے انہوں نے بھی کافی ریلیز کیے تھے اپنی جو آئل سپلائز. تو پاکستان کا جب تک تعلق ہے تو پاکستان کے پاس اسٹریٹجک ریزرو ہیں ہی نہیں ہیں, لہٰذا یہ پھر انٹرونشن نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس اگر کوئی سٹاکس ہیں تو وہ سٹاکس OMCs کے ہیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے سٹاکس ہیں, 25 سے 26 دن کے ان کے پاس سٹاکس ہوتے ہیں, لیکن وہ کمرشل یوز کے حوالے سے ہیں. جبکہ ہمارے پاس جو اسٹریٹجک جو ریزروز چاہیے ہم کو, وہ ظاہر ہے کبھی ہمیں جنگ میں چلے جاتے ہیں, کوئی ڈیزاسٹر لائک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے, یا جیسے اب نیا ہرمز کا کرائسس جو ہے یہ بہت ہی بڑھ گیا ہے بٹی صاحب. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تھا
یہ تقریباً مئی میں یہ شروع ہوا تھا، تو ابھی تک جو ہے نا یہ چلتا جا رہا ہے. تو اس کے ابھی تک جو رول اوور امپیکٹ ہے وہ ابھی ختم نہیں ہو پا رہا. تو ابھی بھی ممالک جو ہیں کافی متاثر ہیں، تو ہم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہوتے تو اس کا ہم اپنے لوگوں کو جو زیادہ ہائیک آ رہی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس میں وہ نہ آتی، اور کیونکہ ہم نے وہ مارکیٹ میں پھینکنے تھے، پاکستان کی مارکیٹ میں زیادہ آئل جو تھا اگر ہمارے پاس ہوتا سٹاک تو ہم ان کو دیتے، تو اس سے ہماری جو قیمتیں تھیں وہ کم ہوتی یا پھر اسٹیبلائزیشن کے مرحلے پہ ہوتی. تو اس حوالے سے بٹ صاحب کل ای سی سی کی میٹنگ بڑی امپارٹنٹ تھی اس حوالے سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کسٹمز بانڈڈ اسٹوریج جو اسٹوریجز ہیں اس کی پالیسی پہلے بھی بنی ہوئی تھی. انہوں نے ابھی اس کو مزید اس میں انوویشنز ڈال کر اس کو مزید جدید بنا کر اور اس میں کچھ چینجز لا کر اس کو اپروو کیا ہے. بٹ صاحب اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں پورٹ قاسم ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کے پی ٹی آئی یا کماڑی ہے یا ہب ہے، ہب کا علاقہ ہے، اور اسی طریقے سے گوادر میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہم جو اسٹوریجز بنا سکتے ہیں، بانڈڈ اسٹوریجز ہوں گے. اور اس کے حوالے سے بٹی صاحب جو سینٹرل جو اٹریکشن ہے نا اس پوری پالیسی کی وہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے جو پلیئرز ہیں ہمارے وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بڑے بڑے اسٹوریجز بنائیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا سیکیورٹی چاہتے ہیں اپنی جو پیٹرولیم ریزروز کے حوالے سے. تو انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا ہے، اور پاکستان نے ان کی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پالیسی اناؤنس کی ہے. اور بٹی صاحب جو ارامکو ہے یعنی سعودی عربیہ اور کویت پیٹرولیم، انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا کہ یہ پاکستان میں جو بڑے بڑے جو بانڈڈ فیول سٹوریجز ہیں وہ تعمیر کریں یہاں پہ. اور نہ صرف یہ تعمیر کریں بلکہ قطر کا بھی انٹرسٹ ہے، اور ایل پی جی بھی وہ اس میں بھی یعنی کہ سٹوریج ہوگی ایل پی جی کی بھی، اور مور امپارٹنٹلی ایل این جی کی بھی. بالکل ٹھیک. تو اس حوالے سے یہ بڑا یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیم چینجر کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. یہ بھی کہ آپ کے اسٹریٹجک ریزرو کے طور کے اوپر ہوگا انرجی کے. بالکل. اور اس پہ ہاں بالکل اس سے یہ ہے کہ وہ جو بانڈڈ اسٹوریج وہ یہاں پہ بلڈ کریں گے تو وہ یہاں سے ری ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کو بھی پاکستان بھی ان کو استعمال کر سکتا ہے. اگر پاکستان میں ڈیزاسٹر لائک سچویشن پیدا ہوتی ہے یا وار لائک سچویشن پیدا ہوتی ہے تو وہ ہماری ایک کال پہ ہم کو اپنے جو بانڈڈ اسٹوریجز ہیں وہاں سے ہم کو وہ بیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے. اس سے پاکستان میں بڑا انویسٹمنٹ آئے گی. بٹ سب جو دبئی جو ڈیولپ ہوا تھا نا، جو دبئی جو اتنا بڑا اور خوبصورت یعنی کہ وہاں پہ ملک بن گیا ہے، وہ ایکچولی جو تھا نا وہ بانڈڈ اسٹوریج سے شروع ہوا تھا. تو بانڈڈ اسٹوریجز جب یہاں پہ بھی انسٹال ہو جائے گا، سیٹ اپ ہو جائے گا اس کا مکمل طور پہ، تو اس سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں یعنی کہ جو مڈل ایسٹ سے آئیں گے ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک، ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا. خالد صاحب ایک اچھی یہ پیش رفت ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس پالیسی کو اس مرتبہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے گا. ماضی میں انویسٹر کے کچھ کنسرن تھے جو اس مرتبہ دور کیے جا چکے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں خالد صاحب، اور ہم بات کریں گے او جی ڈی سی ایل، پاکستان کی سب سے بڑے آئل اینڈ گیس کمپنی، جس کا پاکستان کی گیس کی پیداوار کے اندر سب سے امپورٹنٹ رول ہے. اور مشکل حالات میں بالخصوص گزشتہ 2.5 سے 3 سالوں میں تیل و گیس کی پیداوار بڑھانے کے اندر او جی ڈی سی ایل نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا. اور جب مشکل وقت تھا اس وقت ہمیں کروڈ آئل بھی ملا اور خام تیل بھی اور ایل پی جی بھی. منرل کے شعبے میں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ڈائیورسفیکیشن بھی جاری ہے. لیکن وہاں پر ضروری تھی کہ حکومت نے او جی ڈی سی ایل کی بورڈ جو اپنا ٹائم کمپلیٹ کر چکا تھا اس کی ریکانسٹیٹیوشن ہونی تھی. اسی طرح پی پی ایل جو ایک اور سیکنڈ ہم کہہ سکتے ہیں پبلک سیکٹر کے اندر ای این پی ایک سیکنڈ لارجسٹ ای این پی کمپنی ہے پبلک سیکٹر میں، تو اس کا بھی بورڈ کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا تھا، اس کی ریکانسٹیٹیوشن ہونی تھی. پروسیس جاری تھا. ایک مرتبہ معاملہ ٹیک اپ ہوا کیبنٹ کمیٹی آن اسٹیٹ آن انٹرپرائزز کے سامنے. انہوں نے اس کے اوپر کچھ آبزرویشن کے ساتھ سمری واپس بھیج دی. سرکاری طریقہ کار کے مطابق پھر کچھ دن لگے، سمری دوبارہ گئی، اپروو ہو گئی اور پریس ریلیز جاری ہو گئی. لیکن پھر ہم نے بھی جاننے کی کوشش کی کہ بورڈ تو ریکانسٹیٹیوٹ ہو گئے ہیں لیکن اس بورڈ میں ممبر کون سے ہیں تو یہ پتہ چلنا چاہیے. تو ہم نے پھر رائٹ لیفٹ کو سراغ لگانے کی کوشش کی تو کچھ ہمیں معلومات ملی. ہم نے کہا کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. او جی ڈی سی ایل کے بورڈ میں جو پرائیویٹ ممبر سے 4 ہوتے ہیں تو اس میں 3 اپوائنٹ کر دیے گئے انڈیپینڈنٹ جی. ایک ابھی ہونا باقی ہے جس میں انجینئر زاہد سعید کو ایک اس کے اندر
کیا گیا ہے، اپوائنٹ کیا گیا جوڈیشل بورڈ آف ڈائریکٹر کے طور پر. مسٹر ارشاد ہیں، اسی طرح مس روشن خورشید بھروشہ ہیں، بھروشہ جن کا نام ہے. یہ OGDCL میں، یہ OGDCL میں 3 ہوئے ہیں. جو مس بھروشہ ہیں یہ فارمر سینیٹر بھی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ یہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کی سربراہ بھی رہی ہیں. مختلف سینئر پبلک پوزیشن پہ سرو کر چکی ہیں. 2018 میں فیڈرل کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہی ہیں. اس کے ساتھ یہ 2007-8 میں اور 2007-8 کے دوران یہ بلوچستان کی پروونشل منسٹر بھی رہی ہیں. تو ان کو اس میں شامل کیا گیا. باقی جو 2 امیدوار ہیں جو اس میں ممبرز ہیں، زاہد سعید صاحب، ان کا ہم نے کوئی اس کے اوپر مزید ڈیٹیل آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے کہ لوگ اس پہ بات کرنے کو بڑے پریشان ہیں. تو ایک ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، اس میں ایک ہمیں پتہ چلا کہ ایک کمپنی ہے جو کہ فارماسیوٹیکل کمپنی سے ہے، اس کے ایک CEO کے طور کے اوپر بھی یہی نام تھا، لیکن ہم ایگزیکٹ کہہ نہیں سکتے چونکہ ہمیں اس کا ابھی تک ان کا پروفائل نہیں ملا. لیکن یہ نام کنفرم ہے کہ انجینئر زاہد سعید بھی اس کے بورڈ کے چیئرمین اپوائنٹ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ یہ 3 تو ہو گئے. جس کے بعد PPL کا نمبر آتا ہے جی. PPL میں جناب شاہد خان کو اپوائنٹ کیا جا چکا ہے. یہ ایز اے ڈائریکٹر بھی ہیں اور ان کو ہی گورنمنٹ نے نامینیٹ کر دیا تھا چیئرمین PPL بورڈ آف ڈائریکٹر بھی. تو شاہد خان صاحب ہوں گے آئندہ کے PPL کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین بھی. گرچہ کہ اب منسٹری نے اس فیصلے کو نوٹیفائی کرنا ہے جس کے اوپر سرکاری قواعد و ضوابط کے مطابق کام جاری ہے. اس کے ساتھ عرفان صدیقی صاحب ہیں، محمد عرفان صدیقی پورا ان کا نام ہے. ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے PPL کے بورڈ میں. سعدیہ خان کو کیا گیا ہے. لئیک احمد ہے اینڈ عبد الغنی دادا بھائی. اس میں کہا جا رہا ہے کہ میجورٹی کراچی سے. PPL میں نارملی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کراچی بیس جو بزنس کمیونٹی ہے وہاں پہ اس کو نارملی اپوائنٹ ہوتی ہے. تاہم ضروری تھا کہ وہاں پہ اس بورڈ کو بھی ریکانسٹیٹیوٹ ہو، تاکہ چونکہ PPL کی کافی سچویشن خراب ہے مختلف حالات کی وجہ سے. ان کے پرماننٹ ان کے ایک تو MD اپوائنٹ نہیں ہو سکے، پروسیس مکمل ہوا لیکن پرائم منسٹر کی انٹروینشن کی وجہ سے روک دیا گیا. PPL کا جیسے ہی بورڈ بنے گا، اس کی پہلی میٹنگ ہوگی، وہاں پہ MD PPL کے فیٹ ڈیسائیڈ ہونی ہے کہ جو پہلے پروسیس مکمل ہو چکا ہے. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں جی، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے. اور میں نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا کہ مطلب یا وہ خود آپ کو بتائیں، لیکن وہ آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں. ان کا نام ہے ٹاپ آف دا لسٹ. 3 کینڈیڈیٹ میں فی الوقت پرائم منسٹر نے اس پروسیس کو رکوایا ہوا ہے. اور آپ کے وہ دوست اس وقت بھی ایک کمپنی کے MD ہیں اور وہ اس کمپنی کی دوسری ٹرم انجوائے کر رہے ہیں. تو اب ان کی نظریں جمی ہوئی ہیں وہاں پہ جانے کے لیے اس کے بورڈ میں اس کے MD کے طور کے اوپر PPL کے. اور ان کے باقی دوست بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ نیا بورڈ کیسے آگے موو آن کرتا ہے، کیسے ان کے نام کو آگے لے کے چلتا ہے. برا انہوں نے وہ بھی ڈیسائیڈ کرنا. تو PPL کے معاملات کافی تھوڑے گمبھیر ہیں. اس کی جتنا آؤٹ پٹ ہونا چاہیے PPL کا اتنا نہیں ہے. تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح OGDCL نے ایکسٹراڈنری پرفارم کیا ہے کرٹیکل سچویشن کے باوجود، تو PPL بھی اسی طرح اپنا رول پلے کرے. وہاں پہ کچھ LPG کے معاملات تھے، کنڈنسیٹ کے معاملات تھے. وہاں پہ ماضی قریب میں کافی انوملیز رپورٹ ہوئی ہیں. ان کو بھی پلگ ان انہوں نے فکس کرنا ہے. جو نیا MD آئے گا اس کی ENP ایکٹیویٹیز کو بڑھانا ہے، پروڈکشن کو بڑھانا ہے. کافی چیلنجز ہیں. تو میرے خیال میں یہ نیا بورڈ میرے خیال میں جب یہ جیسے اس کی پہلی میٹنگ ہوگی تو یہ بڑے کروشل ڈیسیژن کرے گا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، اور جو بورڈ کی جو کانسٹیٹیوشن مکمل ہو گئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب جو تیزی کے ساتھ جو ڈیسیژن جو ہالٹ پہ ہیں یا رکے ہوئے ہیں ان پہ کوئی بھی جو نیا بورڈ ہے اس پہ اپنی ڈیسیژن میکنگ کرے گا. اور پھر جو معاملات ہیں تیزی کے ساتھ دونوں جو ہماری یہ کمپنیز ہیں بڑی امپورٹنٹ کمپنیز ہیں OGDCL اور PPL. اب آپ کو پتہ ہے جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں سوئی گیس آئی ہے، تو یہ سوئی گیس جو تھی نا پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے یہ جو تھی دریافت کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، اور میں بھی چاہوں گا کہ اس میں زیادہ انوویشن آئے، اس میں زیادہ جو ہے اس کا بزنس مزید فلرش کرے ڈے بائی ڈے، تاکہ ملک کو میکسیمم فائدہ ہو. بالکل ٹھیک، تاکہ اس ملک کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور خالد صاحب آخر میں آپ سے ایک کامنٹ لینا چاہوں گا. خطے کی صورتحال، امریکہ اور ایران جنگ جس کو رکوایا پاکستان نے، ابتدائی معاہدہ بھی کروایا لیکن معاملات اس 60 دنوں میں طے نہ پا سکے. اس سیز فائر کی خلاف ورزی بھی ہوئی، پھر معاملات کو پاکستان نے رکوایا. اس کے بعد بہت سی چیزیں خطے میں تبدیل ہوئیں. مکہ مشترکہ ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہوا.
خطے کی الائنمنٹ بھی چینج ہو رہی ہے مختلف ممالک کے مابین، لیکن اگین پاکستان نے اپنی کاوشیں جاری رکھی کہ امریکہ اور ایران کے مابین پائیدار جنگ بندی بھی ہو اور دوبارہ جو حتمی معاہدہ ہے وہ بھی ہو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ گزشتہ روز تہران میں تھے، ایرانی صدر سے ملاقات ہوئی، باقی اسٹیک ہولڈر سے بات چیت ہوئی، اور رائٹرز نے اس بات کو رپورٹ کیا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تہران جانے سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے 2 مرتبہ بات چیت بھی کی۔ تو ظاہر ہے آپ کو فرام ہائیسٹ لیول آپ کو ایک ڈسکشنز اور کس سینیریو میں آپ نے آگے جانا ہے، کیا کمٹمنٹس لے کے جا رہے ہیں، کیا آگے بات پہنچانی ہے، تو وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں، اور لگ یہ رہا کہ جس لیول پہ جس ٹائم پہ ملاقات ہوئی اور جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ گئے ہیں تو کوئی بات چیت اب آگے بڑھے گی۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے جس میں انہوں نے کہا کہ بڑی مثبت بات چیت ہوئی ہے، حوصلہ افزا بات چیت ہوئی ہے، بہتری کے امکانات موجود ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ وہی جس سے پوری دنیا پریشان ہے کہ اب نیا ہرمز کا معاملہ حل ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ہماری کاوشوں کے نتیجے میں اس ملاقات کے بعد کوئی چیز آگے بڑھے گی، یا اسٹل امریکہ کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے جیسے کہ ایران پر اقتصادی پابندیاں بڑھانے جا رہے ہیں، ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اس معاملے کو لنگر آن کریں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ امریکہ کو تو سوٹ نہیں کرتا۔ میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اور جو ایران کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں اس کو زیادہ جو ہے اس کو لمبا کریں جنگ کو، کیونکہ ابھی جو امریکہ میں نومبر کو وہاں پہ جو ہے انتخابات ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ بہت امید کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ریپبلکنس کو ہرا دیں گے، اور اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈی تھرون ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ایرانین اتھارٹیز نے کہا ہے کہ ہم جو جنگ ہے 2029 تک لڑ سکتے ہیں، جو ان کا پورا ٹینیور ہے ٹرمپ کا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈرا ڈاؤن کریں، لمبا کھینچیں اس کو نومبر تک، اور ہماری خواہش ہے کہ اگر ریپبلکنس کا جو دوسرا جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس پہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا، جے ڈی وینس، وہ بیلنسڈ ہے، اور وہ اگر آ جاتا ہے تو اس سے بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ ان سے بات کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو اسلام آباد نے پہلے رول ادا کیا تھا اور اسلام آباد ایم او جو ہوا تھا، اس کی پہلی جو فلیگریشن جو کی تھی اور وائلیشن جو ہوئی تھی، فلیگرنٹ وائلیشن جو ہوئی تھی وہ ٹرمپ نے کی تھی، اور 5واں پیراگراف تھا اس کی انہوں نے وائلیشن کی تھی۔ حالانکہ سوئٹزرلینڈ میں بھی پاکستان نے بڑا اہم رول ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ باور ثابت نہیں ہو سکی۔ اب دوبارہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ان ہوا ہے ٹاکس کے اندر، ہو فار دا بیسٹ، لیکن بظاہر جو دونوں طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ ٹینشن کو ایسکلیٹ کر رہی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب کہ اب وقت آ گیا ہے جو گلف کنٹریز کے پلیئرز ہیں کہ ان کی طرف سے بھی جو ان کو وائبز جا رہی ہیں ایران کو، وہ یہ جا رہی ہیں کہ جی آپ بھی جو ہے ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے ٹرکی کا، پاکستان کا، سعودی عربیہ کا، آپ بھی اس کو جوائن کریں، اور ایران جو ہے اس کو ریویو کر رہا ہے، اور گلف کنٹریز بھی چاہتی ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ایک سیکیورٹی کوئی ارینجمنٹ کریں، اور ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ ہم ایک ڈیوریبل اکنامک کوآپریشن کا بھی معاہدہ کریں، تاکہ کیونکہ ہم ہمسائے ہیں، ہم نے یہیں رہنا ہے، اور جس سے ہم حفاظت کی گارنٹی چاہتے تھے انہوں نے ہماری حفاظت نہیں کی، ہم نے امریکہ کو اڈے دیے، انہیں پیسے دیے، ان کو ہم نے جگہ ٹیکس دیتے رہے، وہ ہمیں فلیس کرتے رہے، وہ ہم یعنی جو تھا کیا نام ہے قطر، اس نے $400 ملین کا جہاز دیا تھا، سعودی عربیہ نے بہت سارے پیسے انویسٹ کیے وہاں پہ، تقریباً $1 ٹریلین کے قطر نے کیے، دوسرے ممالک نے بھی کیا، اور الٹیمیٹلی ان کو سیف گارڈ بھی نہیں کیا۔ تو اب وہاں پہ بہتری اب لگ رہی ہے اس ملاقات دورے کے بعد، کیا چیزیں آگے بڑھیں گی؟ اٹ آل ڈپینڈس کہ اب جو ہے کس قسم کی یقین دہانی جو ہے ٹرمپ کی سائڈ سے آتی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے پہلے بھی ٹرمپ نے جو اسلام آباد ایم او یو ہوا تھا ظاہر ہے انہی کے کہنے پہ ہوا تھا، لیکن جب امپریشن یہ گیا کہ جب اس کو پڑھیں آپ ایم او یو کو، اسلام آباد ایم او یو کو، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایران جنگ جیت گیا ہے، تو اس نے اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کے لیے یہ لڑائی شروع کی ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ پہلے بھی جب اس کی وائلیشن ہوئی امریکہ طرف سے ہوئی، اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے تو بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کی کس حد تک پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کتنی سالڈ کمٹمنٹ انہوں نے اس مرتبہ دی ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔